सितारे हमारे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा परवेज़, और हमारे साथ आज जो स्टार मौजूद हैं, जो सितारे मौजूद हैं, वो एक बहुत ही अच्छे एंकर हैं, जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, और उनकी एक पहचान ये भी है कि आए दिन फेसबुक पे उनका अकाउंट भी उड़ जाया करता है। तो हम उनसे ये भी पूछेंगे कि ऐसा क्यों है, क्यों हर 10 दिन के बाद उनका अकाउंट उड़ जाता है, और भी उनसे बड़ी अच्छी उनकी लाइफ के मुतालिक खट्टी मीठी बातें करेंगे। तो आइए आपको मिलवाते हैं अवैस इकबाल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या चल रहा है आजकल आपकी लाइफ में? बस सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। ऑफ़िस और क्या कहते हैं, मुझे ऑफ़िस में डबल मसरूफ़ियत होती है। सुबह मैं जाता हूँ न्यूज़ करने, और फिर शाम को मैं दोबारा जाता हूँ प्रोग्राम करने, और बस इसी तरह ज़िंदगी का सफ़र जारी सारी है। ठीक है। अच्छा अवैस, काफ़ी ज़्यादा लोग भी जानना चाहते हैं और मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ कि आपकी स्टडीज़ जो हैं, बी फार्मेसी की आपकी तालीम है, और उसके बाद एंकरिंग, सहाफ़त, ये इतना टर्न अचानक से ये किस तरीके से? क्योंकि जब मैंने एफएससी की थी तो उन दिनों दो ही ऑप्शंस हुआ करते थे मुतवसत तबके के माँ बाप के लिए, या डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनना है। लड़की होता तो शादी भी होता। तो क्या कहते हैं, डॉक्टर बनने जितने मेरे नंबर नहीं आए, तो फिर इसलिए मैंने फिर बी फार्मेसी में दाखिला ले लिया। लेकिन बी फार्मेसी करते करते मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो टुवर्ड्स सोशल साइंसेस है, टुवर्ड्स जर्नलिज्म है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस फील्ड की तरफ स्विच कर लिया। वो कहते हैं ना, वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे या काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। आखिर तंग आके हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया, लेकिन मैं इन दोनों को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। डिग्री मुकम्मल की और उसके बाद मीडिया के अंदर स्टेप इन किया। तो ये इश्क और काम दोनों में से कोई चीज़ ज़्यादा बिकी या दोनों ही? मेरा ख्याल है काम ज़्यादा बिका है। इश्क की दुनिया को परवाह नहीं होती इस बात से आपको कौन सी लड़की की कितनी जुल्फ़ें कौन सी अदा अच्छी लगती है, दुनिया को कैसे लेना देना। जी। उनको तो इससे लेना देना है कि आप इस लड़की को निकाह में लेकर अपने घर ले जाएं और साल बाद पूछें बच्चा नहीं हुआ। तो आपको कितने इश्क हुए? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कभी इश्क नहीं हुआ। मैं इस मामले में बहुत प्रैक्टिकल रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारी लड़कियाँ अच्छी लगा करती थी, और अगर कोई नहीं आगे से घास डालती थी तो हम भी आगे से उसको नहीं इतना दिल के ऊपर सवार करते थे। और उसके अलावा जो मिडिल क्लास के मर्द होते हैं ना, वो इश्क के पीछे इतने ख्वार नहीं होते हैं। ये या बहुत गरीब लोग इश्क कर सकते हैं या बहुत अमीर लोग इश्क कर सकते हैं, ठीक है। उनको या तो बीवियों की तलाश होती है, या उनको एक ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जिसके साथ वो अपने दिल की बातें कर सकें। तो अक्सर लोगों को बीवियाँ मिलती हैं। अब वैसे आपके प्रोग्राम्स में देखती हूँ, आप अपने शुरा को बहुत गुस्सा दिलाते हैं, बहुत उकसाते हैं उन्हें। तो ये आपके प्रोग्राम की स्ट्रेटजी होती है ऐसी, या सच उगलवाने के लिए ये करना पड़ता है? प्रोग्राम की स्ट्रेटजी होती है। मेरे जो पहले टेलीविज़न में उस्ताद थे, अब्दुल रऊफ़ साहब थे, जो जियो पे 50 मिनट प्रोग्राम किया करते थे। उन्होंने हमें एक बात सिखाई थी कि प्रोग्रामिंग के दो बुनियादी उसूल होते हैं। नंबर 1 डाइकोटमी, तज़ाद। नंबर 2 इफ़ यू हैव गॉट अ सिचुएशन, प्ले विद इट। अगर आपका गेस्ट एक बात पर अड़ गया है या फंस गया है, और आप घर से 100 सवाल सोच कर आए हैं, लेकिन आप उन 100 सवालों को डस्टबिन में फेंक दीजिए, और उस सिचुएशन से आपने उसको निकलने नहीं देना, ठीक है। दिस इज़ द बेसिक एसेंस ऑफ प्रोग्रामिंग। अगर आप भी वही कह रहे हैं जो आपका गेस्ट कह रहा है, तो आप कामरान खान कहलाएंगे, और अगर आप वो नहीं कह रहे जो आपका गेस्ट कह रहा है, तो आप शाहज़ेब खानज़ादा कहलाएंगे। तो अवैस, पाकिस्तान का जो निज़ाम तालीम है वो कोई ऐसे अज़हान पैदा कर रहे हैं जो सोच सकते हैं, जिनमें सोचने समझने की सलाहियत हो? जी बिल्कुल, ऐसे ही अज़हान हमारे निज़ाम तालीम पैदा कर रहा है। वो ये सोचते हैं कि हमारे मुल्क में सोचने वाले लोग कहाँ हैं, और फिर उनको मारना कैसे है। और 1982 में मुझे याद पड़ता है कि सिब्ते हसन ने किताब लिखी थी माजी के मज़ार, उसके दिबाचे में उन्होंने लिखा था। ज़िया उल हक का उन दिनों दौर था कि हमारा जो निज़ाम तालीम है अनकरीब ऐसे दौले शाह के चूहे पैदा करेगा, जो बल्कि बाटा के 7 नंबर के जूतों की तरह मोनोटनस होंगे, उनकी सोच में यकसानियत होगी। और अभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो यकसा जो निसाब नाफिज करना चाह रही है, इसीलिए यानी पेशावर से लेकर खैबर तक लोग एक ही तरह सोचें, एक ही तरह बोलें। और ये चीज़ इंतहाई डेंजरस है, क्योंकि डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज़, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस एक सोसाइटी को ज़िंदा और वाइब्रेंट रखने के लिए
بہت ضروری ہوتی ہے. اور جو ہمارے جیسی رجیمز ہوتی ہیں, جو ہائبرڈ رجیمز ہوتی ہیں, ان کے نزدیک سوچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ان کے دشمن ہوتے ہیں. بس یہ نظام تعلیم میں آخری کیل ہے. ایگزیکٹلی وہ ان کو نظام تعلیم سے اچھے سوچنے والے لوگ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, بیسیکلی ہمارا جو نظام تعلیم ہے ان میں آپ جو ڈگریاں حاصل کرتے ہیں وہ تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں, اس میں آپ کی کوئی کریٹیوٹی نہیں ہوتی ہے. اور جہاں پر کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ لوگ اس ملک سے باہر چلے جانے کے اوپر مجبور ہوتے ہیں. اچھا اویس, یہ بتائیے کہ آپ پروگرامز کرتے ہیں, سینسرشپ کا بھی سامنا رہتا ہوگا آپ کو, سچ نہ بولنے کا بھی آپ کو کہا جاتا ہوگا, آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمیں شدید سینسرشپ کا سامنا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم پاکستان کے اندر ورسٹ رجیم کے اندر رہ رہے ہیں, جو خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اپنا ہولڈ قائم کیے ہوئے ہے. یعنی آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتی ہیں کہ ہمارے جتنے پرائیویٹ میڈیا چینلز ہیں ان کے جو مالکان ہیں انہیں ایک ہی سورس سے ہدایات آتی ہیں. پہلے چینلز ہوا کرتے تھے جن کا نام سما تھا, ARY تھا, جس کا نام نیو تھا, یا جیو تھا, یا PTV تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب جو چینلز ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ ان کو آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں, آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ISPR 1 ہے, یہ ISPR 2 ہے, یہ ISPR 3 ہے, ISPR 4 ہے, ISPR 5 ہے. عمران خان بولنا شروع کرے گا تو سارے چینل اس پر کٹ کر جائیں گے. ٹھیک ہے, احمد نورانی خبر بریک کرے گا تو کوئی اس کو کور نہیں کرے گا, لیکن احمد نورانی کی خبر کا اگر ریبٹل آئے گا تو ہر کوئی اس کو بریک کرنے پر مجبور ہوگا. اور اس کے اندر عقل والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں. اور یہ جو سوشل میڈیا اسپیس ہے یہ دن بدن محدود ہوتی جا رہی ہے, یہ بھی چھن جائے گی. تو آپ کا کیا رول ہے, آپ پھر اس چیز سے کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ فرسٹریشن, نہیں, فرسٹریشن نہیں ہوتی, ایگزائٹی نہیں ہوتی, کیونکہ اصل میں جو کنڈیوسو انوائرمنٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر تو ہر کوئی کام کر لیتا ہے. اصل مزہ تو یہ ہے کہ آپ نان کنڈیوسو انوائرمنٹ کے اندر کام کریں. ہم اشارہ کنایوں کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہنا تینوں تے سنانیاں نون. ٹھیک ہے, ہم وردی والے کہہ کے شروع کرتے ہیں اور آخر میں پولیس کی وردی لگا دیتے ہیں, اور اس طرح ہم اپنا مطمع نظر جو ہے پورا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے ہاں نیوز اینکرز کو نہیں پتا کہ اکاڑا کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمارے ہاں نیوز اینکرز کو نہیں پتا کہ اندرون سندھ کے اندر جو فورسڈ کنورژنز ہو رہی ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں. اس لیے کہ ان کو ایک جو ریاستی بیانیہ اس طرح سے سنایا جاتا ہے کہ بیٹا یہی سچ ہے, یہی بولنا ہے, یہی سوچنا ہے, یہی لکھنا ہے اور یہی پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے جو لوگ ان سے تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں ان کے اوپر فوراً آپ غداری کا لیبل لگا دیتے ہیں, اور یہ چیز باقاعدہ دل توڑتی ہے. دل ایکچولی خون کے آنسو روتا ہے. تو اویس, اور بھی آپ کے صحافی دوست جن کی سوچ آپ جیسی ہے, یا وہ بس حکومت کی طرفداری کرتے ہیں زیادہ تر؟ نہیں, کیا کہتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتا کر کہ وزیر اعظم کے پروٹوکول میں کتنی گاڑیاں تھیں, وزیر اعظم کے لیے سندھ میں مرغن کھانوں کا جو انتظام کیا گیا تھا اس میں کون کون سی ڈشز تھیں. اصل میں نا میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ سینسرشپ ہے کہ آپ ریئل ایشوز کور ہی نہیں کر سکتے. تو اور میری طرح ان سارے دوستوں کی مجبوری یہ ہے کہ انہوں نے کچن کا خرچہ چلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی کبھی آپ کو پچھلے اچھے وقتوں میں کبھی شاید سچ بولنے کے پیسے ملتے تھے, لیکن اب چپ رہنے کے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو چاند رات کی لائیو ہٹس دکھا سکتے ہیں, آپ انہیں پاکستان سپر لیگ کے اوپر ایکسائٹمنٹ دلا سکتے ہیں, لیکن آپ کبھی ریئل ایشوز کی جانب ان کی توجہ نہیں دلا سکتے ہیں. بٹ کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ مافیا وہ نہیں ہے جس کو آپ مافیا کہہ سکتے ہیں, مافیا وہ ہے جس کو آپ مافیا کہہ بھی نہیں سکتے. تو ان کے بارے میں پھر ہم اس طرح سے اکثر پروگرام میں ذکر کر دیتے ہیں کہ ہم ہوئے, تم ہوئے, کہ میر ہوئے, اس کی زلف کے سب اسیر ہوئے. لیکن اب ٹرینڈ کافی چینج بھی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ. اب جس طرح کی باتیں آپ ٹی وی پہ نہیں, نیوز پہ نہیں بتا سکتے کیونکہ آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے, سوشل میڈیا پہ آ کے لوگ بولتے ہیں اور یہ اس طرح کی ڈیبیٹس کو زیادہ اٹھاتے ہیں. نہیں, سوشل میڈیا کے اوپر یقیناً لوگ بولتے ہیں, لیکن چونکہ چائنا جو ہے اس نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کربز لگائے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ سینسرشپ بہت زیادہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے بیجنگ سے بہت قریبی روابط میں ہے, تو وہ اور طرح کے امداد کے علاوہ وہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے ہاؤ ٹو کرب سوشل میڈیا, آپ دیکھیں کہ دن بدن سوشل میڈیا کے اوپر جو سپیس ہے وہ بھی محدود ہوتی جا رہی ہے. باقاعدہ سوشل میڈیا کو بھی ریگولیشن کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. باقاعدہ FIRs درج کی جاتی ہیں. مجھے پتا ہے کہ حافظ آباد میں ایک FIR درج کی گئی, ایک FIR پنجاب کے ایک اور شہر میں درج کی گئی کہ جناب میں فلاں کانسٹیبل تھا, میں نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ کھولی
تو جناب انہوں نے عمران خان کے اوپر ایسی تنقید کی تھی جس سے میری دل آزاری ہوئی, یا کسی مذہبی شخصیت کے اوپر تنقید جسے اور سیدھا اس کے اوپر پرچہ دے دیا جاتا ہے, اس بندے کو اٹھا لیا جاتا ہے. یعنی جو وعدے کر کے عمران خان صاحب برسر اقتدار آئے تھے, آج وہ انہی وعدوں سے مکر چکے ہیں. تو اویس کبھی خوف محسوس نہیں ہوا؟ آپ کو بھی میں نے دیکھا ہے, آپ کے بہت زیادہ فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ, آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی جو رائٹنگز ہیں ان کو پڑھتے ہیں, کافی دبنگ لکھتے ہیں, کھل کے لکھتے ہیں آپ, تو آپ کو کبھی خوف نہیں ہوا اٹھا لیے جانے کا؟ ہم اپنی ایکچوئل صلاحیت سے 95% کم لکھتے ہیں. ہم لوگ فیک آئی ڈیز کا سہارا لیتے ہیں اپنی اصل بات کرنے کے لیے. پاکستان میں ریئل بات کرنے کے لیے آپ کو فیک آئی ڈی کا سہارا لینا پڑتا ہے, اور اس کے باوجود یہ خوف رہتا ہے کہ آپ اٹھا لیے جائیں گے, آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا, آپ غائب کر دیے جائیں گے, آپ کو ان نون نمبر سے کال بھی آتی ہیں, آپ کو آپ کی گاڑی کا نمبر بتایا جاتا ہے, آپ کو آپ کے دفتر جانے کا روٹ بتایا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے خاندان میں کون کون ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے, اللہ تعالیٰ انہیں بری نظر سے بچائے. ٹھیک ہے, اس طرح کی تمام تر جو چیزیں ہیں, لیکن آپ کو یہ تھی نا جس کو آپ پاگل پن کہہ سکتی ہیں, یعنی ان تمام خطروں کو ڈیفائی کر کے ہی ایک پاگل پن کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. کچھ سرپھرے ایسے ہوتے ہیں جو نا اپنے اندر وہ گرج رکھنا نہیں چاہتے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے زائل کرتے ہیں, ایک پوائزن ٹری نہیں بنانا چاہتے اور اس کو باہر نکالنا چاہتے ہیں, وہ کسی بھی طرح سے باہر نکلے. ایگزیکٹلی. اویس آپ خواتین کے بڑے حمایتی ہیں, ان کے حقوق کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں, آپ کے اکثر پروگرامز ہوتے بھی ہیں, اسی طرح کے فیمنزم کافی ہے آپ کے اندر, تو یہ کس طریقے سے؟ میں اصل میں خواتین کا بہت بڑا مخالف بھی ہوں اور خواتین کا بہت بڑا حمایتی بھی ہوں. مخالف ان خواتین کا ہوں جو ویمن کارڈ پلے کرتی ہیں, اور حمایتی ان خواتین کا ہوں جن کے اوپر مردانہ معاشرے کی جانب سے ایٹراسٹیز کا پہاڑ توڑا جاتا ہے. فیمنزم سے زیادہ آپ مجھے یہ کہیے کہ میں ہیومنزم کا حامی ہوں. ظلم اگر مرد پر ہو تو وہ بھی غلط ہے, ظلم اگر عورت پر ہو تو وہ بھی غلط ہے. اقصیٰ پرویز کو ڈنڈا پڑے یا اویس اقبال کو ڈنڈا پڑے, دونوں کو درد ہوتی ہے. آپ کو گولی لگے یا مجھے گولی لگے, دونوں کو درد ہوتی ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ان جنرل جو نیم پڑھا لکھا یا ان پڑھ طبقہ ہے, وہاں پر عورتوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہے جس کی شدید مذمت کی جانی چاہیے. اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو ذرا پڑھے لکھے طبقے ہیں وہاں پہ مرد حضرات پہ ظلم زیادہ ہوتے ہیں؟ That's true, that's very true. آپ امریکہ میں جا کر دیکھ لیں, وہاں پر باقاعدہ جو کیا کہتے ہیں پڑھی لکھی عورت ہے یا پڑھا لکھا جو مرد ہے, وہاں پر رائٹس اس طرح سے ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ پہلے نمبر پر بچہ, دوسرے نمبر پر عورت, تیسرے نمبر پر کتا, چوتھا نمبر خالی اور پانچویں نمبر پر مرد. ٹھیک ہے, اس طرح سے جا کر بھی یعنی جو فیمنزم نے اس بات کو کہیں کہیں اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں مردوں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم مردوں کے بغیر زندہ رہ سکتی ہیں. اس ہیومن ریس کو کنٹینیو کرنے کے لیے مرد اور عورت کا انٹلیکچوئل تعاون جو ہے نا, جنسی تعلقات کے بعد بہت ضروری ہے. جنسی تعلقات کی کشش بہت جلدی فیڈ آؤٹ کر جاتی ہے, لیکن جب آپ کا کسی کے ساتھ مائنڈ مل جاتا ہے نا, آپ کی پلیٹونک اٹریکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, وہ کشش مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے رکھتی ہے. اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ریکگنائز. ایگزیکٹلی, میں بھی آپ کی بات بڑھاتی ہوں کہ فیمنزم سے یوزلی یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ مرد سے نفرت کی جائے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ایکوالٹی کی بات کی جائے, انہی اپرچونیٹیز کی, انہی چانسز کی بات کی جائے جو مرد کو ملتے ہیں, عورت کو بھی اسی طرح ملنے چاہیے, جو ایگزیکٹ فیمنزم کا مطلب یہی ہوتا ہے. اچھا اویس, کافی سنجیدہ باتیں ہو گئی ہیں, ہم تھوڑا سا فن ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں. میں آپ سے کچھ باتیں پوچھنا چاہتی ہوں, چھوٹے چھوٹے کویسچن ہیں, آپ نے ان کا مجھے آنسر کرنا ہے. اگر آپ سپر ہیرو ہوتے تو کون سی ایسی سپر پاور آپ چاہتے کہ آپ کو ملتی؟ میری بچپن سے خواہش تھی کہ مجھے, جب میں عمر و عیار کی ناول پڑھا کرتا تھا, کہ میرے پاس ایک سلیمانی چادر ہوتی جس کو میں اوڑھ کر ہر ایک کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا. پھر جب میں تھوڑا بڑا ہوا تو مجھے پتا سلیمانی چادر تو ایگزسٹ نہیں کرتی. پھر میری فینٹیسی تھی کہ میں سلیمانی چادر اوڑھ کر لڑکیوں کے ہاسٹل میں گھسوں یا ان کی باتیں سنوں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ ایسی وہ جو خواہشات ایک 17, 18, 19 سال کے نوجوان کے دل میں اور اس کی خون کی رطوبتوں میں آ سکتی ہیں ڈیو ٹو ایکسیسو ہارمونل لیول, تو یہ ایک میری فینٹیسی تھی جو کبھی پوری نہیں ہوئی. اچھا اویس, خود کو ریٹ کیجئے آن اسکیل 1 to 10, آپ کتنے ویئرڈ ہیں؟ اچھا, 1 از دا ہائیسٹ اینڈ 10 از دا لوئسٹ. یس. مجھے لگتا ہے کہ جو ویئرڈ کی ڈیفینیشن ہے نا, یعنی نارمیلٹی از دا ڈگری آف پریولنس اراؤنڈ. ٹھیک ہے, یعنی مجھے بہت سارے ایسے لوگ
جنہیں میں ویئرڈ سمجھتا ہوں وہ مجھے ویئرڈ سمجھتے ہیں, اور جو ان کو میں ویئرڈ نہیں سمجھتا وہ مجھے ویئرڈ نہیں تو آپ سمجھتے. اس کو ایسا کر لیں, ڈفرینٹ کر لیں, عام سوسائٹی سے آپ کتنے ڈفرینٹ ہیں, ریبیلیس کتنے ہیں, کتنے باغی ہیں؟ مجھے میری والدہ کہتی ہوتی ہیں کہ میں کافی زیادہ ریبیلیس ہوں. میں چیزوں کو ان کی فیس ویلیو کے اوپر نہیں لیتا ہوں. ہر چیز کو کویسچن کرنا جو ہے نا میری فطرت کے اندر شامل ہے. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 2.5 تک آپ مجھے ویئرڈ یا ریبیلیس کہہ سکتی ہیں. اچھا ویسے کوئی ایسا سانگ جو آپ کی پرسنالٹی پہ فٹ بیٹھتا ہو؟ ہم پکڑیں گے. ہاں مجھے ایک وہ گانا بڑا اچھا لگتا ہے کہ زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا, ہر غم کو دل میں چھپاتا چلا گیا. تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اس کو میں جب بھی اپنے ساتھ می ٹائم گزار رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو سننے کو پریفر کرتا ہوں. اور زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا. کوئی سیلیبریٹی کرش؟ ہاں مجھے دیپیکا پاڈوکون بہت اچھی لگتی ہے. مجھے کیتھرین زیٹا جونز بہت اچھی لگتی ہے. مجھے وہ فلم جو اٹیلین مووی تھی ملینیا, اس کی جو ایکٹریس تھی جو کمال آذری سے آگ میں گلاب گوند کر پہلوی تراش پانے والا بدن تھا, وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. فہرست بہت طویل ہے. کوئی سیکریٹ ٹیلنٹ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا؟ سیکریٹ ٹیلنٹ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ میں بہت زیادہ, مجھے ایسی ہر اس چیز سے مجھے کیا کہتے ہیں تھوڑا سا دور رہنے کی عادت ہے جو چیز مجھے نا اپنے اندر ایبزارب نہیں ہوتی ہے. اس وجہ سے میں اپنے آپ کو سیکریٹلی میں بہت زیادہ ایسی بکس کلیکٹ کرتا ہوں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو سوسائٹی جو ہے ان کو اپروول نہیں دیتی ہے. مثلا کسی نے لکھا کہ جناب کس کتاب کے اوپر پابندی ہے, تو میری ایک سیکرٹ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کتاب کو حاصل کروں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس سٹف کے اوپر پابندی ہے تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس, یعنی ہر وہ کام جس کے اوپر ممنوع ہے ایگزیکٹلی, یہ میرا ایک سیکرٹ مشن ہوتا ہے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے. جس چیز سے منع کیا وہ آپ نے کرنا ہے. اچھا ویسے کوئی ایسی بات, لذت ہی وہ کام کرنے میں جس سے آپ کو منع کیا جائے. جب آپ ڈیٹ مارتے ہیں تو اس کی آدھی سے زیادہ لذت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے, لیکن جب آپ دلہن بیاہ کر لاتے ہیں تو آپ کی جو بیزاری ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اچھا ویسے ایسی کون سی بات ہے جو آپ چاہتے ہیں آپ کے جانے کے بعد لوگ یاد رکھیں؟ میں چاہتا ہوں کہ مجھے میری تحریر کی وجہ سے یاد رکھا جائے. آپ کی رائٹنگز کی وجہ سے. میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں میں نے انٹائر ہیومن ہسٹری کو میں نے ایئر بائی ایئر ایک جنرل ریڈر کے لیے 800 پیجز میں کنڈینس کیا ہے, اور اس کتاب کا نام ہے دا ایرو آف ٹائم فرام بگ بینگ ٹو ہیئر اینڈ ایٹرنیٹی. ہمیں برٹش ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, اسلامک ہسٹری پڑھائی جاتی ہے, لیکن ہمیں انٹائر ہیومن ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی. ہمیں ہجری سال بتائے جاتے ہیں, ہمیں گریگورین کیلنڈر پڑھایا جاتا ہے, جولین کیلنڈر پڑھایا جاتا ہے, لیکن ہمیں جو آج مستعمل کیلنڈر ہے اس کے حساب سے نہیں بتایا جاتا کہ یہ دنیا کن مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچی ہے. تو پھر میں نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کتاب لکھ تو لی ہے, اب دیکھیں کب چھپتی ہے کیونکہ کوئی پبلشر راضی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. اچھا اویس بتائیے کوئی ایسا کام جو کرنے میں آپ بہت برے ہیں, جو آپ سے بالکل اچھا نہیں ہوتا؟ مجھ سے کوکنگ نہیں ہوتی ہے. مجھے کوکنگ نہیں ہوتی ہے, زیادہ دیر مجھ سے فیملی ممبرس کے پاس بیٹھا نہیں جاتا ہے, اور مجھ سے جعلی گفتگو نہیں ہوتی ہے, مجھ سے ہا 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 ہی وہ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس کے ساتھ میرا مائنڈ کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ میں گھنٹوں بیٹھ سکتا ہوں, جس کے ساتھ نہیں کنیکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ مجھے 2 منٹ کے بعد خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی کوئی نصیحت جو آپ نے کبھی کسی کو کی اور وہ بالکل بھی ٹھیک نہ ہو؟ نہیں, میں فائدہ مند نہ ہوئی, فائدہ مند میرے خیال میں نصیحت وہ ہوتی ہے جو فائدہ مند ہو, اور ایک ایسی نصیحت یعنی جس کو, کیونکہ نصیحت جو ہوتی ہے وہ اس کا لفظ ہی اتنا بھاری ہے کہ ہر ایک کے اوپر گراں گزرتا ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک جملے کے اندر انٹائر ہیومن وزڈم پوشیدہ ہے, اور وہ ہے not to think unless you have to. Not to think unless you have to. Okay. اب ایسے چائے یا کافی؟ کافی. اور اسٹریٹ ہیئر اور کرل؟ اسٹریٹ. اسٹریٹ. ڈاکومنٹری اور فلم؟ فلم. واو. آئٹم سانگ اور غزل؟ غزل. نائس. آئی فون, اینڈرائڈ؟ اینڈرائڈ. زبردست. اے بک, اے مووی اور اے تھیٹر پلے؟ تینوں. زبردست. اچھا آپ کے متعلق کوئی ایسا رومر ہے جو آپ نے سنا اور آپ کو بہت ہنسی آئی ہو سن کے؟ ہاں, مجھے ایک دفعہ بتایا گیا تھا کہ میں ہوموسیکشل ہوں. ہوموسیکشل. آپ نے کیسے ریئیکٹ کیا؟ کچھ نہیں, میں نے وہاں سے ان کے
اس بات کو سننے کے بعد نہیں تردید بھی نہیں کی, تصدیق بھی نہیں کی, تو کیا ضرورت ہے, وہ بدنام اگر نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. صحیح. اویس آپ لکھتے ہیں, کتاب بھی لکھتے ہیں, اور بھی چیزیں لکھتے ہیں, میں وہ یہاں بتانا نہیں چاہتی اور کیا کیا لکھتے ہیں کیونکہ چھپ کے لکھتے ہیں. نظم بھی کہتے ہیں آپ. جی ہاں, تو کتاب لکھنا اور پھر نظم لکھنا دونوں چیزیں اصل میں کتاب جو ہوتی ہے نا وہ آپ سوبر ہو کے لکھتے ہیں, اور نظم جو ہوتی ہے نا آپ نشے میں بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ارنسٹ ہیمنگوے کہتا تھا کہ آئی رائٹ وین آئی ایم ڈرنک اینڈ آئی ایڈٹ وین آئی ایم سوبر. تو آئی رائٹ پوئمز وین آئی ایم ڈرنک. تو کچھ سنا دیں. میں نے ایک نظم لکھی تھی فلم پی کے دیکھنے کے بعد. اس فلم نظم کا عنوان تھا سید رام ٹام سنگھ. ٹھیک ہے, اور میں نے اس میں کہا تھا کہ مادہ منویہ کی رطوبتوں میں کل بلاتے حیاتیاتی جرسوں میں, مادہ منویہ کی رطوبتوں میں کل بلاتے حیاتیاتی جرسوں میں, لاکھوں کی تعداد میں اور سفید لباس میں اس گوہر مادہ کو پانے کی سعی کرتے ہیں جو اپنے عشاق سے بچھڑنے کی صورت میں لہو روتا ہے, جو نہ صرف نام لے بلکہ بڑھ کر تھام لے. اس مادے پہ گوہر آمادہ ادغام ہوتا ہے جو زندگی کا آغاز ہوتا ہے, سپردگی کا انجام ہوتا ہے. مادے کی ذات ہوتی ہے نہ گوہر پات رکھتا ہے, شناخت کے خانے میں آگہی کاتب حالات رکھتا ہے. 3/4 سال میں ساعتوں کے خیال میں سید رام ٹام سنگھ سفر زندگی کی بنیاد رکھتا ہے. اذان کی آواز رام کو اچھی نہیں لگتی اور وائن کے قطروں پہ سید سٹ پٹاتا ہے. ٹام کو سینٹا کلاس سکھ معلوم ہوتا ہے اور سنگھ کی کرپان سید کو لوہے کا چاند لگتی ہے. عصبیت طلوع ہوتی ہے, انسانیت ماند پڑتی ہے. ایک وجود کے ایک انسان کے 4 ٹکڑے ہوتے ہیں, ہر ٹکڑے کے اپنے رونے ہوتے ہیں, اپنے دکھڑے ہوتے ہیں. سید کے تیل پہ ٹام تل ملاتا ہے, سنگھ کے کھیل پہ رام غراتا ہے. شناخت کا ہر حصہ خود کو کامل کہلواتا ہے. آگہی دم توڑ دیتی ہے, جوہل مسکراتا ہے. جو کوئی پڑھنے والا تلاش کو نکلے, عمل کی جیت ہو اور کاش تو نکلے. میرے سید رام ٹام سنگھ کو لوٹا دے, جہاں سے نکلا ہے وہاں کا بتا دے. کہ مادے کی ذات ہوتی ہے نہ گوہر پات رکھتا ہے, شناخت کے خانے میں آگہی کاتب حالات رکھتا ہے. اعلیٰ, زبردست, کمال, مزہ آ گیا سن کے. تھینک یو سو مچ اویس. بہت خوبصورت نظم ہے آپ کی, بہت خوبصورت نظم آپ کی باقی رائٹنگس کی طرح, اور بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. امید ہے آپ دوبارہ بھی ٹائم دیں گے. آپ کو ہم نے کافی تنگ کیا, آج دوبارہ بھی ہم ضرور کریں گے آپ کو تنگ. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. میں نے, میری پوری ٹیم نے بہت زیادہ انجوائے کیا اویس کے ساتھ. خوش مزاج تو ہیں ہی اویس ہمیشہ سے, اور کافی مزہ آیا ان کے ساتھ پروگرام کر کے. تو نیکسٹ ویک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے, دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ.